बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन मुल्क भर में सियासी दर्जा मुसलसल ऊपर जा रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की जानिब से हुकूमत को घर जाने के लिए 13 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है, जिसे हुकूमत किसी तौर भी खातिर में लाने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ पीडीएम ने हुकूमत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इस हुकूमत के साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। एक तरफ अपोजिशन लाहौर जलसे की तैयारी और मंसूबाबंदी कर रही है, तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब ने इशारा दे दिया है कि लाहौर जलसे में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नजर में तो इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद है ही नहीं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब को तो यकीन है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया तो आध रस्ते में ही हुकूमत घर चली जाएगी। यही नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह तो बिलियन ट्री सुनामी केस में इमरान खान से लेकर फिरदौस आशिक आवान साहिबा तक सारी पीटीआई को जेल जाता देख रहे हैं, जबकि आज पंजाब और वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वफ्द के हमरा ताज़ियत के लिए जाती उम्र आमद और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात के पेश नजर सियासी कयासराइयों से भी ताबीर किया जा रहा है। लेकिन इन सब मामला को हुकूमत कैसे देख रही है, ये बड़ा ही आम सवाल है। क्या पीडीएम को लेकर हुकूमत दबाव में आ चुकी है? क्या वाकई हुकूमत को इस तहरीक से कोई खतरा महसूस हो रहा है? क्या तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं? इस सब से पर तफसील से हम बात करेंगे और खास तौर पर जानेंगे कि पीडीएम जलसों को लेकर वफाकी काबीना की जानिब से पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद के हवाले से पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है क्या। हमारे साथ खसूसी तौर पर आज स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं, बल्कि सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो खुद स्टूडियोज में तशरीफ लाइन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यही है कि पीडीएम की इस तहरीक को कितना संजीदा ले रहे हैं आप, खास तौर पर पंजाब हुकूमत, क्योंकि पहले मरहले में पंजाब हुकूमत को गिराने का कहा गया कि पहले मरहले में पंजाब हुकूमत गिरानी है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो बयानिया है वो इतना तवील बयानिया था कि मैं उसके हवाले से सिर्फ ये कहूँगी कि ये अपोजिशन की जो आओ बका और चीखो पुकार आपने सुनाई है, हुकूमत इस पे कान धरने के लिए तैयार नहीं है। और इस चीखो पुकार और आओ बका के अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो अपनी ज़ात का दर्द है, वो इक़्तिदार से दूरी का दर्द है और वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का दर्द है। कहीं पे ना अवाम का दर्द और ना अवाम के मफादात की झलक है। इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि आप जलसे जुलूसों से परहेज करें। दूसरी बात जो आपने ये नामुकम्मल ख्वाहिशात की दास्तान सुनाई है कि भाई हुकूमत घर चली जाए, लॉन्ग मार्च हो, ये सारे हरबे आजमाए हुए हैं पीटीआई के, और ये हमारे आजमाए हुए बाजू हैं। ना इन तिलों में कोई तेल है, अच्छा, और ना इस राग के अंदर कोई रागनी है, ना किसी तरह से भी। वैसे डॉक्टर भाई ये तजर्बा करके पता चला है कि कुछ नहीं होता जलसे जुलूसों से, या फिर आपको जब आप खुद जलसा कर रहे थे तब भी पता था कि हुकूमत नहीं जानी इससे? देखिए, ये अपोजिशन की जो इस वक्त की अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त का बयानिया, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि अपोजिशन जो है वो 2.5 साल बाद इनको याद आया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जब अपोजिशन ने वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का इलेक्शन भी लड़ लिया, जब उन्होंने सेनेट के अंदर भी इलेक्शन लड़ लिया, जब उन्होंने हर तरह की पंजा आजमाई पार्लियामेंट के अंदर कर ली, तो 2.5 साल बाद इनको समझ आई कि वो इलेक्शन में तो धांधली हुई है। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है, ये हुकूमत वोट चोरी करके आई है, तो आपने कितनी इलेक्शन पिटीशंस डाली? नहीं, अभी तो और बड़े केसेस है ना आपके खिलाफ। अभी तो महंगाई का सबसे बड़ा केस है। देखिए, वो एक जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अवाम क्या इतनी मासूम है कि उसको नहीं पता कि लूट खसूट का नस्ल दर नस्ल जिन्होंने यहाँ बाजार गर्म किया हुआ था, वो मासूम लोग जो है वो बैरूने मुल्क क्या कर रहे हैं? अवाम की आंखों पे को पट्टी नहीं बंधी हुई कि अवाम को नहीं पता कि इस मुल्क को कर्जों की दलदल में
کون پھینک کے گیا, وہ کون سا خاندان تھا جس کی علامت اور شناخت جو ہے وہ قوم سے جھوٹ بولنا ہے, وہ آپ کا 10 سال مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے جانے کا موقع ہو, یا آپ کا اس وقت کا بیانیہ ہو کہ یہ ہر موقع پہ عدالتوں کے اندر, عدالتوں سے باہر, جلسوں کے اندر, میڈیا کے پروگرامز میں, ہر جگہ جھوٹا, بے بنیاد, من گڑت پراپوگنڈا اور بیانیہ ایسا کہ جس سے عوام کو گمراہ کریں. حکومت الحمدللہ 5 سال پورے کرے گی, کوئی گیدڑ ببکی, کوئی دھمکی, کوئی کسی قسم کی نورا نت اور مولا جٹ کی بڑکیں حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی. حکومت آئینی اور قانونی, میرا آپ سے یہ سوال ہے اور آپ یہ ضرور کیجئے گا کہ ہمیں اگر پنجاب میں سب سے پہلے حکومت کو گرانا ان کا مقصد ہے تو پنجاب اسمبلی موجود ہے, وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے, لائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور حکومت کو بدل لیں. یہ تو آسان ترین طریقہ ہے نا. کیوں اتنی میری بیچاری تھکی ہاری اپوزیشن لانگ مارچ کرے, گرتی پڑتی. اتحادی ساتھ ہے, اتحادی ساتھ ہے. جس نیریٹو کو آپ چلا رہی ہیں کہ وہاں صف پہ گئے, یہ بھی شریف برادران بھی ان کی صف پہ گئے تھے. تو یہ ایک نیوندرا ہے پنجابی میں کہ جو ان کی طرف گئے تھے یہ ان کی طرف چلے گئے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کے پچھلے دنوں بڑی دوری کی خبر آ رہی تھی, تھوڑی ناراضگی کی خبر آ رہی تھی, اور یہ بیچ میں آتی رہتی ہے. آپ کی اگر بات کریں, دیکھیں ہم دو مختلف منشوروں پہ الیکشن لڑنے والی جماعتیں ہیں جنہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑا. تحفظات ہوتے ہیں, ہمیشہ کولیشنز میں ہوتے رہتے ہیں. تو گلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ وعدے جو کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہوئے. نہیں, وہ وعدے جو کیے گئے اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہی تو وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, وہ ہم آپس میں بیٹھ کے سیٹل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تاثر کیوں جا رہا ہے کہ شاید حکومت ہڑبڑائی ہوئی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ ملتان جلسے کو جس طرح سے آپ نے ڈیل کیا, اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی کیا؟ دیکھیں, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ذکر کیا, فیڈرل کیبنٹ کا بھی ذکر کیا. فیڈرل کیبنٹ کے اندر more than 50 انڈیویجولز ہیں. اگر اس کے اندر کسی ایک یا دو کی آوازیں جو ہیں وہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ پوری وفاقی کیبنٹ کا موقف نہیں ہوتا. وہ انڈیویجولز کی رائے ہوتی ہے. چلے وہاں سے رائے آئی نا, رائے آئی, اس رائے کا ان کو حق ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ لوگوں نے اختیار کا استعمال کیا, روکا, پھر وہ نہیں ہو سکا, پھر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ پیچھے. کسی کو نہیں روکا. دیکھیں, کسی کو نہیں روکا. جو ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور پھر جو NCOC کے روڈ میپ اور SOPs ہیں جس میں تمام صوبائی حکومتوں کی لیڈرشپ بیٹھ کے روڈ میپ طے کرتی ہے, یہ ان کی طرف سے دی گئی ہدایات ہیں, یہ ان کے احکامات ہیں کہ اجتماعات کو روکا جائے. کیا حکومت وقت جو ہے, کوئی بھی حکومت ہو, کیا وہ عدالتی فیصلوں سے روگردانی کر سکتی ہے؟ کیا ہم یہ عدالت کے فیصلوں کی پامالی کر سکتے ہیں؟ عدالت اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت ان کو جلسوں کی اجازت دے تو اپوزیشن یہی جا کے اپیل ہائی کورٹ میں کرے. میرے خیال میں وہ نہیں مانگ رہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اجازت کی ضرورت ہے. دیکھیں, تو یہ تو پھر آپ جب کوئی قانون سے باغی ہوتا ہے, قانون کو نہ ماننے کا اعلان کرتا ہے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا, مجھے یہ بتائے گا کہ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لاہور جلسہ. ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور شہر جو 2 کروڑ سے زائد ہمارا 12 کروڑ کی آبادی ہے اوورال پورے پنجاب کی, اور 2 کروڑ سے زائد کا شہر ہے یہ, اور یہاں ان افراد کو جو اس سیاست کے کھیل کے اندر حصے دار نہیں ہے, اس میں مریض بھی ہیں, اس میں آپ کے ہر طرح کا طبقہ ہے, کیا ان کو اپوزیشن کی خواہشات کے بھینٹ چڑھا دیا جائے؟ کیا ان کو اپوزیشن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے؟ حکومت نے ایک حکمت عملی بنانی ہوتی ہے, حالات کو دیکھ کے, صورتحال کو دیکھ کے, واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. حکومت کے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں اور نہ حکومت ٹارگٹ کر کے کسی سے انتقام لے رہی ہوتی ہے. 9 نومبر سے درخواست دے چکے ہیں, وہ کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے, کرنا کیا ہے؟
کریں گے. دیکھیں ہمیں تو عدالتی حکم کی پاسداری کرنی ہے. انتظامیہ نے ان کی اس اپلیکیشن کو کل جو انہوں نے سبمٹ کی اس کو میری اطلاع کے مطابق مسترد کیا ہے. کچھ انہوں نے اس پہ ریزرویشن لگائی ہیں اور کوئریز مانگی ہیں کہ اس جلسے کے اندر لوگوں کا کتنا اجتماع ہوگا, کیونکہ 300 سے زائد افراد اگر اس کے اندر آئیں گے تو انفارچونیٹلی وہ ہمارا انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ جو ہے اس کی زد میں آئیں گے. تو ہمیں قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس جلسے کے حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب تک ہو نہیں جانا چاہیے تھا, بیکاز ملتان جلسے سے پہلے آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. 3 دن وہ میڈیا کے اوپر اتنی ہائپ تھی اور مومنٹم آپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مومنٹم آپ نے بنا کر دیا ہے پی ڈی ایم کو ملتان جلسے کا. اب لاہور کی دفعہ تو آپ وہ غلطی نہیں کرنے والے. دیکھیں یہ آپ کے نظر میں یا اپوزیشن کی نظر میں ان کو لوز بال ملی یا انہوں نے ہٹ کی. ہماری نظر میں ہم نے اپوزیشن کے جلسے کرنے سے زیادہ ہمارے لیے کامیابی یہ تھی کہ وہاں ہم نے لاشیں گرنے سے بچائی, ہم نے تصادم سے بچایا, ہم نے وہاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہونے سے بچایا. کیونکہ اپوزیشن تلی ہوئی ہے, ان کے اعلانات ہیں, ان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. تو وہ سروں پہ جب کوئی کفن باندھتا ہے تو خود تو اس نے نہیں پہننا, وہ نہت معصوم عوام کو پہنانے کے لیے نکلتا ہے. تو ہمیں یہ تمام خفیہ انفارمیشنز پہنچ چکی تھی کہ اپوزیشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری پولیس کے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے. اور وہ ڈنڈے جو انہوں نے تقسیم کیے اس سے وہ لوگوں کو زخمی کر کے وہاں ایک گتھم گتھا کی کیفیت اور انفارمیشن کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹجی چینج ہوئی. ایک چھوٹا سا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے کیونکہ بات اب جلسوں سے آگے نکل چکی ہے. دھمکیاں بھی آ رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ڈنڈا بردار فورس کی دھمکیاں دے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ رانا صاحب جانے اور فورس جانے, اور پھر لانگ مارچ کے حوالے سے اعلان ہو سکتا ہے. جی لاہور جلسے میں لانگ مارچ کرنے والے لانگ مارچ کو روکنے کی کیا اسٹریٹجی بنانے والے ہیں, یا روکنے بھی والے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے آگے بھی. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر لاہور جلسے میں اسلام آباد لانگ مارچ کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب حکومت ہوگی جی پہلا نشانہ, پہلے مرحلے میں پنجاب حکومت کو گرایا جائے گا. جبکہ رانا ثناء اللہ نے بھی گزشتہ روز کہا کہ اسلام آباد مارچ ہوا تو آدھ رستے میں حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو اب بات جلسوں سے آگے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لانگ مارچ کی باتیں ہونے لگی ہیں, اور کس لیول کے اوپر آپ لوگ سیریس لے رہے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیں بسم اللہ کریں, وہ یہی گھوڑا یہی میدان, اور جو لوگ جن کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے آپ کے آمدن سے زائد اثاثے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب پہلے آپ نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا وفاق میں, اب آپ پنجاب میں بزدار صاحب کے ساتھ کام کریں, کس طرح سے مختلف ہے ایکسپیرینس اور کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے بزدار صاحب کے ساتھ کام کرنے کا؟ دیکھیں بیسیکلی تو میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے, جو پبلک کمٹمنٹس ہیں, جو عمران خان صاحب نے ریفارمز ایجنڈا اس قوم کو دینے کا وعدہ کیا, اور جو پنجاب کے اندر 2.5 سالوں میں وہ ریفارمز ہوئی ہیں, وہ سوشل ریفارمز ہیں, لیگل ریفارمز ہیں, ایجوکیشن ریفارمز ہیں, ہماری اوورآل ہیلتھ ریفارمز ہیں, ایگریکلچر ریفارمز ہیں, اکنامک ریفارمز ہیں, وہ تمام جو ریفارمز ہیں اور الیکٹورل ریفارمز, ان سب کو پروجیکٹ کر کے عثمان بزدار صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, جو ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب انہوں نے پبلک ریلیف انیشیٹیوز لی ہیں, جو گورننس اور سروس ڈیلیوری کا انہوں نے ایک میرٹ کو یقینی بنا کے اس کی حکمرانی کی ہے, اور انسٹیٹیوشنز کو آزاد کیا ہے, قانون کو مضبوط کیا ہے. میں اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے عثمان بزدار صاحب کے ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں آئی ہوں. اپنی جو پنجاب گورنمنٹ کی ٹیم ہے ان کو سپورٹ کرنے آئے. معاملات ٹھیک ہیں آپ کے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہاں آپ کے معاملات خراب ہو گئے تھے, کچھ پی ایم آفس کے لوگوں کے ساتھ آپ کا نہیں بن رہی تھی, یہاں پر ٹھیک ہے معاملات؟ وہاں خان صاحب نے جو بھی
نقطہ نظر میڈیا کے ساتھ شیئر کیا، میرے لیڈر ہیں، میں اس کی تائید کرتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب میرا کوئی ٹارگٹ ذات نہیں ہوگی، کاز ہوگی، تو کاز جب سپریم ہوتی ہے تو ذات کے اندر پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی رہتی ہے، تو میں ہر طرح کی شرارتوں کا سامنا کرنے کے لیے ٹرینڈ ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ سی سی پی اور لاہور بڑے چہیتے سمجھے جاتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے، اب کہیں نہ کہیں ان کے اختلافات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، چوتھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے ساتھ اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان کا بھی تبادلہ کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ آپ کے چہیتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا، ہمارا کوئی چہیتا نہیں ہے، ہمارا چہیتا وہ ہے جو عوام کا چہیتا ہو، جو عوام کو ریلیف دے، جو قانون کا چہیتا ہو، جو قانون کی پاسداری کرے، اور اگر کوئی عوام کے نہیں عوام کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹیں ڈالے، ریلیف انیشیٹو میں کوئی عوام کو تکلیف دے یا ان مشکلات کے ازالے کے لیے تگدو نہ کرے، تو وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی عمران خان یا عثمان بزدار صاحب کی دل کو ون نہیں کر سکتا۔ ان کے دل کو ون کرنے کے لیے عوام کے دلوں کو ون کرنا ضروری ہے، جو عوام کے قریب ہوگا وہی عثمان بزدار کے قریب ہوگا۔ اور بیسک پالیسی ہماری یہ ہے کہ عوام کی جو ہم سے جڑی توقعات ہیں، اس حکومت سے جڑی توقعات ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور عوام اور حکومت کے راستے میں جو بھی روڑے اٹکائے گا، راستے میں آئے گا، اسے گھر جانا ہوگا، وہ بیوروکریسی میں ہو یا کسی بھی اس شعبے میں بیٹھا شخص جو ہے، عوام کو جواب دے ہم، اور عوام کی ضروریات کا تحفظ کرنا، ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا، اور حکومت کو عوام کے تابع رہ کے ان سے جڑی جو توقعات ہیں ان کو پورا کرنا، یہی اس حکومت کا مشن ہے، مقصد ہے، اور میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اس مشن میں حصے دار بننے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں تھی، خاص طور پر پنجاب حکومت کی اور لاہور جلسے کو لے کر کے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اب آگے اس پر ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن سر جوڑ کر بیٹھا جائے گا اور سوچا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خواتین، بچوں اور نوعمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل اور کم عمری میں شادی کے واقعات کی گھنونی کہانیاں کچھ نئی نہیں ہیں۔ حکومت اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بڑے اقدامات اور نت نئے قوانین متعارف کروانے کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل بھی وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ریپ جیسے گھنونے جرائم کو ختم کرنے کے لیے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 اور تعزیرات پاکستان ترمیمی آرڈیننس 2020 کی اصولی منظوری دی تھی، جس میں کیسٹریشن کا قانون متعارف کروانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد ریپ جیسے جرائم میں کمی متوقع ہوگی، لیکن کیا سخت قوانین اور کڑی سزائیں خواتین کو ریپ سے محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ جب تک قانون میں موجود سکم دور نہیں کیے جاتے، جب تک پولیس کو مکمل طریقے سے فعال نہیں بنایا جاتا، ایسے واقعات رکیں گے کیسے؟ بی بی سی اردو پر شائع ہونے والے ایک ایسے ہی واقعے نے تو دل دہلا کے رکھ دیے ہیں۔ قانون اور پروسیکیوشن میں موجود ایسے نقائص دیکھنے کو ملے ہیں کہ انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے، اور یہ سارا واقعہ پاکستانی خواتین اور بچیوں سے پیش آنے والے واقعات کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ بی بی سی پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں پیش آیا ہے، جہاں ایک کم عمر لڑکی اپنے ہی محلے کے ایک رہائشی پر الزام عائد کرتی ہے کہ وہ کئی برسوں سے اس کا ریپ کر رہا ہے۔ پولیس مقدمہ درج کر کے تفتیش کرتی ہے، معاملہ ذیلی عدالت سے ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور جو ہی ملزم کی گرفتاری کا امکان پیدا ہونے لگتا ہے، ملزم اسی لڑکی سے کورٹ میرج کر کے جیل جانے سے بچ جاتا ہے۔ خبر کے مطابق تفتیش تقریباً پچھلے 6 مہینے سے جاری ہے، جس میں پولیس نے ملزم کو قصوروار ٹھہرا کر رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی، لیکن اس دوران ملزم نے سیشن کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تفتیش کے ان 6 مہینے کے دوران پولیس ایک بار بھی ملزم امانت کو گرفتار نہیں کر سکی۔ جیسے ہی ہائی کورٹ نے ملزم کی درخواست مسترد کی، اس کی گرفتاری کا دوبارہ امکان پیدا ہوا، تو اسی ملزم نے لڑکی کے ساتھ صرف 5000 روپے حق مہر کے عوض
कोर्ट मैरिज कर ली। मालूमात के मुताबिक इस लड़की के निकाह नामे पर इनकी उम्र 17 साल दर्ज करवाई गई है, जबकि बीबीसी के सहाफी को दस्तयाब नादरा चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक इसकी पैदाइश 23 जनवरी 2005 को हुई थी और जिस रोज इनकी कोर्ट मैरिज हुई उस रोज वो महज 15 साल 8 महीने और 22 दिन की थी। पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट तरमीमी एक्ट 2015 के मुताबिक लड़की की उम्र शादी के लिए जायज उम्र से कम है और अगर कोई इस एक्ट के खिलाफ जाकर शादी करता है तो इसमें तमाम तर सहूलतकारों को भी सजा होगी। मगर यहाँ पर यह बात समझ से बालातर है कि अगर बच्ची की उम्र कम थी तो कोर्ट मैरिज कैसे हो गई? इस अरसे में पुलिस क्या करती रही? लड़की के घर वाले इस पर खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए थे या इन्हें किसी दबाव में लाकर मजबूर किया गया था? आखिर कानून में ऐसी क्या पेचीदगियां हैं? एक घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाला पुलिस से बचता कैसे रहा? उसे तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलता रहा? और सबसे बढ़कर ये कि 15 साल की उम्र में कोर्ट मैरिज हो कैसे गई? सर्टिफिकेट गलत बनाया गया तो क्या ये सब बनाना इतना आसान होता है यहाँ? इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, हमें ज्वाइन किया जी ताहिर चौधरी साहब ने, माहिर कानून है। इसके अलावा फौजिया बकार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन है पंजाब कमीशन स्टेटस बराए वुमेन की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताहिर चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि तमाम वाकया मैंने बड़ी तफसील से बयान कर दिया ताहिर चौधरी साहब। अब लड़की की वालदा, लड़की के वकील, वो भी कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे ही बताइएगा कि मतलब मुसलसल लड़की को जो है वो रेप का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर इतनी आसानी के साथ जो मुल्जिम है वो निकाह कर लेता है उस लड़की के साथ और उसके बाद फिर उसको कोई पूछने वाला रहता नहीं है। क्या खराबी है हमारे कानून के अंदर? ऐसे कौन से सुकुम मौजूद हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक रेपिस्ट जो है वो अब आजाद घूमेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र बच्ची से उसने शादी कर ली। आशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। हमें पिछले महीने भी इसी तरह का एक केस सिंध से, कराची से सामने आया था, जहां पर एक मसीही बच्ची उसने मजहब तब्दील किया और इस्लाम कबूल किया और उस बच्ची की उम्र के बारे में भी खबरें सामने आई थी कि वो गालिबन 13 साल की उम्र की और उसने 44 साल एक शख्स से शादी की। ये केस भी मीडिया में बड़ा वो हाईलाइट हुआ, मीडिया में उसके खबरें आई और इसी तरह का आज बीबीसी की जो स्टोरी है उसके ऊपर कानून तब हरकत में आता है जब किसी भी कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसका कोई मुद्दई मौजूद होता है। जुर्म के बारे में कहा जाता है कि ये रियासत के खिलाफ जुर्म होता है, ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जुर्म नहीं होता। पाकिस्तान पीनल कोड में जो दफात लिखी गई हैं ये दफात अप्लाई होती हैं, ये अप्लाई की जाती हैं तब जब रियासत किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जुर्म, रियासत के खिलाफ जुर्म। अब FIR इंदराज के लिए किसी न किसी मुद्दई का होना जरूरी है। इस केस में जो हमारी अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक जो लड़की है वो कम उम्र थी, उसकी वालिदा ने FIR दर्ज करवाई इस लड़के के खिलाफ कि वो उसके साथ उसने ताल्लुक रखा और ये के चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए। सेशन कोर्ट से ये जमानत जो है वो प्री अरेस्ट खारिज हुई। उसके बाद वो लड़का हाई कोर्ट में गया प्री अरेस्ट अपनी कंफर्म करवाने के लिए, हाई कोर्ट ने भी वो जमानत खारिज कर दी। अब यहाँ पर तो अदालतों का रोल अगर आप देखें, कानून ने तो उसको मुआफ नहीं किया, उन्होंने कहा भी ये जमानत का हकदार नहीं है, एक कम उम्र बच्ची के साथ उसने ताल्लुक कायम किया। लेकिन जब वही बच्ची आकर उसका सर्टिफिकेट सामने आ जाता है कि उसकी उम्र 17 साल है, जबकि कानून पंजाब में शादी का वो 16 साल की उम्र की बच्ची जो है वो शादी कर सकती है, वो अकल बालिग है, 16 साल की 18 साल का लड़का अकल बालिग शादी कर सकता है। तो जब ये सर्टिफिकेट सामने आता है तो 17 साल की एज है उस लड़की की और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ये कोई रेप वगैरह के जो चार्जेस नहीं है, लड़के को छोड़ दिया जाए, वो सेशन कोर्ट में आकर बयान दे देती है, तो फिर यहाँ पर ये सवाल ये उठता है तो फिर कानून क्या करे, अदालत क्या करे जब एक लड़की खुद आकर वहां पर कह रही। अच्छा, ये अपेरेंटली ये सारी चीजें अपेरेंटली हुई हैं ताहिर चौधरी साहब, ये सारी चीजें अपेरेंटली हुई हैं क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लड़की का, और चूंकि ये खबर बीबीसी की है और बीबीसी के नुमाइंदे को जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है उसमें उसकी पैदाइश का जो सन है वो 2005 है और तकरीबन 15 साल 8 महीने के लगभग उस बच्ची की उम्र बनती है। अगर ये गलत सर्टिफिकेट जमा कराकर ये शादी कराई गई है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये इतना आसान है ये होना।
بالکل ایسے ہی ہے. عدالت سے یہ جھوٹ بولنے کے زمرے میں 476 جو ہے اس کی کارروائی ہوتی ہے اگر عدالت میں کوئی اس طرح کے جعلی کاغذات جمع کروائے جائیں. قانون یہ کہتا ہے سیکشن 375 آف پاکستان پینل کوڈ, وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی, بیسیکلی یہ جو سیکشن ہے 375 اور 376 آف پاکستان پینل کوڈ, یہ ریپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ متعین کرتے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا اس کو اگر ڈیفائن کروں تو یہ کہتا ہے کہ خاتون سے, کسی بھی خاتون سے اس کی مرضی کے خلاف اگر تعلق قائم کیا جائے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئے گا. اگر خاتون کو کسی خوف میں رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا جائے تو یہ ریپ کے زمرے میں آئے گا. اس کی ایک پروویژن یہ کہتی ہے کہ اگر کسی لڑکی سے اس کی مرضی سے بھی اگر تعلق قائم کیا جائے لیکن اس لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے تو چاہے وہ اپنی مرضی سے بھی کسی سے تعلق قائم کر رہی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی ریپ کے چارجز لگائے جائیں گے جس کی عمر جو ہے, جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. تو یہ جو ہم نے شروع میں بات کی ہائی کورٹ میں اس طرح کا کیس سامنے آیا. میں فوزیہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. طاہر صاحب رکیے گا, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. فوزیہ صاحبہ بڑے ہی کمپلیکیشنز ہیں اس کیس کے اندر. یہ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لڑکی کے گھر والے وہاں پر موجود نہیں ہوتے, بعد میں اس کی والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کی بیٹی نے اپنی مرضی سے نکاح جو ہے وہ کر لیا ہے. اس کے بعد پھر غربت کی حالت آپ کے دیکھیے کہ وہ جو خاتون ہیں ان کے شوہر نہیں تھے, وہ تینوں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی, فرش پہ سو کے اپنا گزارا کرتی تھی. کس طریقے سے ایک اتنا غریب شخص جو ہے وہ کیس کو پرسو کرے گا, کیوں کرے گا. مطلب غربت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو آپ آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہتے. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے جس طریقے سے کام کرتا ہے, ریسورسل لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ لڑکی کو دباؤ میں لا کر شادی کی گئی ہے یا لڑکی کی مرضی سے شادی کی گئی ہے, اور جو عمر والا قصہ تھا وہ تو ویسے ہی گول کر دیا گیا. بالکل عائشہ, آپ نے صحیح کہا. ایک تو پہلے کہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے, مگر ہر معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے. اس میں ایک بات میری سمجھ میں جو نہیں آ رہی ہے کہ جیسا صاحب نے کہا کہ سیکشن 375 کہتا ہے کہ ریپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر 16 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ, مائنر کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ ریپ ہے, مطلب اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو کیوں ریاست اس کے اوپر اس مقدمے کی پیروی نہیں کرتی رہی؟ وہ کیس کیسے ڈراپ ہو سکتا ہے کیونکہ ریاست اس مقدمے کی پیروی کر سکتی ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے. اور دوسرا کئی کیسز میں ریاست نے یہ قدم لیا ہے کہ جہاں پہ الیج تھا اور جہاں وکٹم نے بھی ڈراپ کیا کیس تو ریاست نے کنٹینیو کیا. وہ اس لیے کیا کہ جو حالات ہیں مجبور کر دیتے ہیں وکٹم کو. جو یہاں اس کیس میں جو بچی ہے, ایسی بہت ساری بچیاں ہیں, یہ کیسز, یہ ایک کیس نہیں ہے ہونا, ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں. آپ عدالتوں کے ریکارڈ دیکھیں تو ایک بڑی پرسنٹیج ان کیسز کی ہے جو مائنرز کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی 16 سال سے کم کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست اس میں اپنا رول پلے کرے. دوسرا بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, قوانین, آپ نے شروع میں کہا کہ قوانین سخت ہے, کیا اور سخت کرنے کی ضرورت ہے, گیپ کیا ہے. یہاں پہ مسئلہ میرے ایکسپیرینس قانون کا نہیں ہے. قوانین کو آپ سخت سے سخت کرتے جائیں, پوری دنیا میں آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ نہیں نکلتا, خوشائن نہیں نکلتا. ضرورت ہے قانون کی عمل درآمد کی. آپ قوانین کی عمل درآمدی میں دیکھیں, اس کیس میں بھی اس کے سامنے جو اکیوز ہے اس کو جب ریپ کی انویسٹیگیشن ہو رئی تھی تو اکیوز کو, یعنی کہ ملزم جو تھا, اس کے سامنے بٹھا دیا گیا اور پولیس اس سے پوچھ رہی ہے کہ کیا تمہارے اس کے ساتھ تعلقات تھے. یہ پریشر ٹیکس ہوتے ہیں. بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں جن کے ذریعے اس طرح کے گنونے جو جرم ہیں گناونے, ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ان کی کنوکشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. خصوصی عدالتیں آپ کو پتہ ہے پچھلے چیف جسٹس کے اعلان کے مطابق ریپ کے, سیکشل وائلنس کے لیے, جنسی تشدد ہیں ان کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوئی ہیں جس میں بہت ساری جو چیزیں اس کیس میں غلط ہوئی ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ لڑکی سے یا بچی سے جب اس کا جو اس کیس میں ہے ریپ ہوئی ہے, ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتے. سوال وکیل کے ذریعے موو کرنا چاہیے اور اس کو ریٹن فارم. فوزیہ صاحبہ, نہ صرف ڈائریکٹ انویسٹیگیشن, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن جو مجرم تھا اس کی موجودگی میں ہوئی ہے, اور پولیس والے یہ ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ ہمیں پتہ ہے تم اپنی مرضی سے آتی جاتی تھی, ہمیں پتہ ہے تمہارا افیئر تھا. یہ کس قسم کی انویسٹیگیشن تھی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے خود لکھا ہے جی, بالکل یہی رویہ ہوتا ہے کیونکہ جس کے پاس ویسے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا انفلوئنس کر لیتا ہے, چاہے تھوڑے بھی پیسے ہوں تو پولیس اس کے فیور میں جنرلی جاتی ہے. ایک بات ماریہ واضح کرتی جاؤں, میں خاص طور پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ یاد دہانی کراؤں گی قوم کو
کہ جو خصوصی اقدامات جنسی تشدد کو کم کرنے کے لیے دیے گئے ان کو کنٹینیو کیا جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے. جس طرح لاہور کے 6 ڈویژنوں میں اسپیشل انویسٹیگیشن سیل یا انویسٹیگیشن آفیسر جو عورتیں مقرر کی گئی تھیں اور ابھی بھی شاید ہیں، ان کو فعال بنایا جائے تاکہ وہ ان سے خواتین بچیوں سے سوال پوچھیں، نہ کہ مرد آ کے پوچھیں. اور دوسرا آپ کے سوال سے فوزیہ وقار صاحبہ طاہر چودھری صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی، بیکاز وہ ماہر قانون ہے تو وہ اس کا زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. ریاست کو اس مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے، یہ فوزیہ وقار صاحبہ کی ایک سجیشن ہے. مجھے یہ بتائے گا طاہر چودھری صاحب کہ ریاست کس حد تک جا کر اس مقدمے کی پیروی کر سکتی ہے، اور اگر ریاست پیروی کرے تو کیا اس بچی کو انصاف مل سکتا ہے؟ کوئکلی عائشہ، ریاست بالکل شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پینل کوڈ میں جو جرائم ہیں وہ جرائم سمجھے جاتے ہیں ریاست کے خلاف. تو ریاست اس کیسز میں ایسے ایگزامپل ہیں بھی جس کا مطلب فوزیہ وقار نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ مدعی بنتی ہے. لیکن اگر ریاست مدعی بنتی بھی ہے، کسی پولیس اہلکار کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے وہ سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر 17 سال ہے، 16 سال کے بعد وہ تو ویسے ہی وہ خود مختار ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، لڑکی خدا کا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو پھر ریاست کے پاس ثبوت ہے 15 سال ہے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا. طاہر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فوزیہ وقار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.